सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम उल हराम है, यानी कि आज शब आशूर है और दिन इस वक्त क्योंकि करीब 4 बजे हैं और मगरिब होने में है और उसके बाद शब आशूर का वो वक्त शुरू होना चाहता है, वो शब जिसमें इमाम अली मकाम जब करबला के मैदान में ख़ैमा ज़न हैं और रात के वक्त अपने तमाम साथियों से अपनी बैत उठा लेते हैं और कहते हैं कि जिसने जाना है वो जा सकता है। लेकिन चश्मे फलक वो नज़ारा देखती है कि कोई अपनी जगह से नहीं उठता। अगला दिन चढ़ता है, सब लड़ते हैं, सर कटते हैं, लाशें गिरते हैं, लाशें पामाल होते हैं। लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ बहुत, जब तारीख़ इंसानी पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि इस तरह से गरीबी के आलम में और हज के एहराम को खोल कर इमाम अली मकाम अपने खानवादे को लेकर, जंग के लिए नहीं, खानवादे को लेकर इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, क्योंकि उस वक्त इस्लाम का जो चेहरा है, जो इसकी तस्वीर है, उसको मस्ख़ करने की जो साजिशें बुनी जा चुकी थीं उनको ख़त्म करना था और उसके लिए निकले। लेकिन इतने कम लोगों के साथ निकलना, न जंग की हालत में होना, न जंग के लिबास में होना, और फिर ये सारा मंज़र, और उसके बाद तमाम लोग ये देखते हैं कि जो फ़ातेह होता है वो हमेशा से पहचाना जाता है, जाना जाता है और उसके ही कसीदे होते हैं। लेकिन ये शायद इंसानी ज़िंदगी का ये वो वाक़या है कि जिसे हम एक लम्हे के लिए जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर भी लें, क्योंकि तलवारें चली हैं, गर्दनें कटी हैं, लाशें गिरे हैं, तो इसमें जिस तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए वो लोग फ़ातेह हो गए। उनकी फ़तह तमाम क़यामत तक के लिए जितनी भी जंगें हैं, जितने मुकाबले हक़ व बातिल के हैं, उसके ऊपर रख दिए गए हैं, यानी कि सबसे अफजल हो गए हैं। इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, क्या चीज़ है कि मदीना से निकल के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का और मक्का में एहराम खोल कर कूफ़ा की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन कूफ़ा तो बहरहाल पहुँचना न हुआ और करबला के मैदान में वो एक तारीख़ लिख दी गई जिसकी मिसाल, जिसकी नज़ीर इंसानी तारीख़ में नहीं है। आज हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी साहब। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ मौजूद हैं और आज के इस दिन के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। और शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त का। कसीम ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, नोहा ख़ान हैं। कसीम, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, किताबें खोल लेते हैं, आप जैसे उलमा से सुन लेते हैं, लेकिन जवाब नदारद है। इंसानी अक्ल ये सोचने पे हमेशा मजबूर होती है कि इमाम मजबूर नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए। मदीना से निकल कर मक्का आना, और मक्का वो शहर जिसके लिए अमान, जिसके लिए ख़ुद उनके नाना कह चुके, मक्का से निकलते हुए इमाम अली मकाम एहराम खोल रहे हैं। हज फ़र्ज़ है, उस हज के एहराम को खोल दिया है, हुज्जाज वहाँ पहुँच रहे हैं आज़मीन और इमाम वहाँ से जा रहे हैं। क्या इसके पीछे फ़लसफ़ा है, क्या मंतक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका और आपकी टीम का कि इस दिन के लिए आपने तौफ़ीक़ के लिए बुलाया। यकीनन करबला का वाक़या तारीख़ का सिर्फ़ कोई औराक नहीं है कि हम कहें कि बस एक सफ़ा पढ़ लें तो शायद समझ में आ जाए। करबला अपने वजूद में एक बहुत बड़ा आलम है और जो जितना इस आलम में डूबता जाता है उतना वो निखरता हुआ दुनिया में ज़हूर करता है। इमाम के मकसद को पहचानना बहुत मुहिम है कि जिस पर आपने रोशनी डाली कि आखिर क्या वजह है कि इमाम मक्का मुकरमा के जो अमन की जगह है, जहाँ जानवर को भी अमान है, वहाँ से इमाम एहराम तोड़ रहे हैं और हज से पहले निकल रहे हैं। गोया इमाम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये हज, उम्रे, नमाज़ें बाकी रखना है तो असल इस्लाम के बुनियादी उसूल को बाकी रखना होगा। अगर इस्लाम का चेहरा ही मस्ख़ हो जाएगा और वो अवामिल कि जो उस वक्त अतराफ़ में और पूरे आलम इस्लाम पर हाकिम होने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनका हदफ ही यही था
کہ وہ جو اصل روح اسلام ہے اس کو کھینچ لو، باقی عادات و شمار اور یہ چیزیں اپنی جگہ باقی بھی رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ امام یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو رہبریت ہے سوسائٹی کی وہ اصل خداوند متعال ہی نے جو ہے وہ انسانیت کے لیے، کیونکہ وہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک جگہ یا کوئی ایک کمیونٹی کی بات نہیں تھی، وہ عالم اسلام کی بات تھی۔ اب اگر کوئی ایک ایسا شخص مسند رسول پر آ کر بیٹھ جائے کہ جو وحی کا بھی انکار کر دے، جو ہر چیز کو جھٹلانے لگ جائے، جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کی طرف باتیں کرنے، تو ایسے میں اور وہ سوسائٹی کہ جو اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، یعنی اس حالت میں with the passage of time یعنی اتنی ایکسیپٹنس پر ہے کہ اسے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ طواف کعبہ کی طرف آ رہی ہے، یعنی اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میری عبادت ہونے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اسلام پہلے جب تک بیس کو نہیں رکھا، مسجد نبوی بھی تعمیر بعد میں ہوئی ہے، بالکل پہلے اسلام کی بیس ہے۔ اب جب بیس ہی کو اکھاڑ رہے تو آپ باقی سب کچھ کرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہاں امام ہی کیونکہ فرزند رسول ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، وہ کیونکہ فرزند ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں۔ یہ امام حسین نے 61 ہجری میں کربلا میں دکھایا کہ رسول جو ہیں وہ حسین سے ہیں، کیونکہ اسلام کی بقا جو ہے وہ حسین سے ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو سفر ہے، اس سفر میں ہم جو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا کی جانب یہ سفر ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے، مشکلیں ہیں، اور آگے قریب پہنچے ہیں تو جناب مسلم کی خبر بھی پہنچ گئی کہ کیا صورتحال ہوئی، کوفیوں نے جو کچھ کیا اس کا بھی معاملہ ہو گیا۔ اب اس سارے عمل کے اندر امام کے پاس بہت زیادہ چوائسز ہو سکتی تھی، تمام تر چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اصل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اطاعت اللہ، کہ اس کی جانب وہ تمام تر عمل ہے۔ اب امام کے ساتھ ایک تو امام تو حسین منی وانا من الحسین، وانا من الحسین میں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھی بھی سامنے بظاہر موت نظر آتی ہوئی اس کو بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ تو یہ کیا ہے اصحاب کا یہ تعلق جو ہے امام کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اس میں پہلی چیز جو ہے، کیونکہ دیکھیں امام نے جس معاشرے سے خروج کیا نکلے ہیں، اصل پرابلم کیا ہے سوسائٹی میں؟ دو فیکٹرز ہیں کہ جو دباتے ہیں، ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنل انسان کے اپنی نفس، انسان کی خواہشات جو اس کو غلبے میں لیتی ہیں، جو اس سے حدود الہی توڑنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایکسٹرنل فیکٹر ہے، یعنی ماحول، سوسائٹی، کہ جو آپ کو یہ چیزیں فراہم کرتی ہے اور بعض اوقات مجبور کرتی ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں۔ یہ چیزیں سوسائٹی میں پنپ رہی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹر بالکل بن رہا ہے، چیزیں ایسی کریٹ ہو رہی ہیں، اور انٹرنلی بھی انسان جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سامنے والے شخص جو ہے وہ کون ہے۔ ایسی حالت میں جو آپ نے اشارہ کیا کہ اطاعت پروردگار اصل ہدف ہے، بندگی اصل ہدف ہے۔ بندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں کسی کا غلام کیسے بنوں جب تک میں اپنے آقا کو پہچانوں گا نہیں؟ اگر مجھے میرے آقا کی معرفت ہے تو وہ جو بھی کہے گا میں کروں گا، لیکن اگر مجھے اپنے آقا کی معرفت ہی نہیں ہے تو میں بندگی نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک خدا کی معرفت اوج پر ہے، اللہ اس بندگی کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اطراف میں افیکٹ کر رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین چاہتے تو کوئی بھی آپشن، کوئی کمپلسیٹ، کچھ بھی ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا، ہاں، لیکن نہیں کر رہے، کمپرومائز نہیں کر رہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اس ٹائم کمپرومائز کیا، جی، جگہیں چھوڑ دیں، کہیں اور چلے گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ امام حسین کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، یہ جو ہدف ہے، یہ جان، مال، اولاد سب سے بڑا ہے۔ جب سب سے بڑا ہے
تو پھر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے. اور جس کو اس دنیا کی حیت کا، اس کی ایکچوئل جو اس کا سٹرکچر ہے اس کو پتہ ہو، تو اسے آپ آخرت کی طرف کیا اس کو آپ کہیں گے کہ بھئی کیوں؟ مثال کے طور پر ابھی میں نے اگر کسی چیز کے ذائقے کو چکھا ہوا ہے اور آپ مجھے لاکھ کہہ لیں کہ یہ چیز آپ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کا ٹیسٹ نہیں لیا ہے. جسے خدا سے ملنے کی خواہش ہو، جسے لقاء اللہ ہی کھینچ رہا ہو، تبھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستر پر مرنے سے بہتر ہے انسان خدا کی راہ میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ، اس کے لیے وہ معرفت چاہیے. وہی معرفت اطراف میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. یعنی آگے اگر وقت ہوگا میں بتاؤں گا کہ کچھ اصحاب کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو اندازہ لگے گا صحیح کہ یہ کون لوگ تھے. تو یہ تو خوش قسمتیاں کچھ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکے سے تجارت کے اپنے قافلے کے ساتھ نکل رہے ہیں اور راستے میں امام سے ملاقات اور ملاقات کے بعد ان کی شہادت اور ان کی بہادری کے چرچے، وہ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ راستہ کوئی اور تھا، منزل امام کے ساتھ ان کی مل گئی. بہرحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا قسیم آپ آج دن کی مناسبت سے حوالے سے کچھ کلام جو ہے وہ ہدیہ کریں. میں شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا. اللہم صلی علی محمد. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. قسم خدا کی یہ ہے احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی یہ ہے احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. اور ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب. سب ہم ضرور بات کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے. مطلب ایک کربلا ہے جو کربلا کے میدان میں ہے، اور ایک اور کربلا ہے
جو وہاں سے لے کر شام تک اور اس کے بعد کی ہے اور آج تک کی ہے، کہ جس کی سفیر جو ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور ہر جہاں جہاں ظلم کرنے والے کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہی اعجاز ہے جو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت جو بات کر رہے تھے، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے اندر بہت کم لوگ ہیں اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ رات شب عاشور ہے، میں چاہوں گا اس پہ ضرور کہ یہ ایک تو شب کے فضیلت کے حوالے سے ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بیان کریں، لیکن اس شب میں لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہیں، امام سے محبت، ان کا لگاؤ، ان کا عشق وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جتنا جتنا قریب آ رہے ہیں اپنے اس موت سے، اپنی منزل سے، امام کے ساتھ زیادہ جڑتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی وفا جناب عباس علمدار سلام اللہ علیہ السلام میں وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں شب عاشور کے ساتھ عاشور کے دن چڑھنے تک، یہ کیا عمل تھا؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس میں عبادت کا ہے، نماز کا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہے۔ اس سے امام یقیناً امام کا مقصد، امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی کمال تک پہنچنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ضروری ہے۔ جو امام جب رات کو، یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ صبح ایک بہت سخت دن ہے اور پتہ بھی ہے، مگر بندگی اور اطاعت اور ہے بھی سب خدا کے لیے، کسی اور کام کے لیے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت اور نماز کر کر یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بھی سختیاں ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، یہی وہ اصل خاصہ ہے جو تمہیں کمال پہ لے کے جائے گا۔ اللہ، رات ایک حصہ اپنے اصحاب، بہت بڑا درس ہے کہ سب کچھ ہے لیکن یہ ہے وہ خاص۔ اب ہماری زندگی میں تو دیکھیں نا، ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ صحت کی ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، یا کوئی ڈیتھ ہو جائے خدا نخواستہ، تو ہم بعض اوقات اپنے روٹین سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اپنی عبادات کو بھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس مولانا صاحب اتنا ہو گیا، ابھی کیا نماز پڑھیں۔ یعنی اس سے بڑی مصیبت تو عالم میں کوئی ہے ہی نہیں نا جو امام حسین علیہ السلام، لیکن نہیں ترک کر رہے۔ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ ہے، اصحاب کے ساتھ گفتگو ہے کہ جس میں آپ نے شروع میں بھی اشارہ کیا۔ ایک حصہ اپنے اہل حرم کے ساتھ ہے۔ یہ جو اصحاب کے ساتھ گفتگو ہے، میں بس چاہوں گا کہ ہم محسوس کریں۔ ویسے تو میں بتایا نا، کربلا ایک عالم ہے، ہم اس کے جس چیز کو اٹھائیں تو خود ایک، لیکن امام حسین اس اندھیری رات میں کہ جہاں وہ شمع بھی گل ہے، لیکن ایسے ہیروں کو امام حسین اس شب کی تاریکی میں تراش رہے ہیں جو تا قیامت تک جہالت کے اندھیروں کو روشن کریں گے۔ اس میں ایک آپ صرف اگر ہم توجہ کریں، ایک بچے کا وہ جملہ، 13 سال کا بچہ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب امام نے سب کو بتایا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح تمہارے مقامات ہیں، تو بچہ چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ اب ایک تو وہ ایج سن دیکھیں کہ کتنا کم ہے، معرفت دیکھیں، سوال دیکھیں۔ اب آگے سے جواب نہیں آیا، آگے سے بھی سوال آ رہا ہے کہ بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ تو اب آپ یہ، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس جملے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے انالائز کریں کہ یہ کیا کیفیت ہے جو بچے نے جواب، بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یعنی کس مقام پر ہے وہ جو موت کی مٹھاس کو چکھ رہا ہے؟ یعنی ہم نے اس کو کبھی غور نہیں کیا، ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں حضرت قاسم پہ۔ یعنی آپ اس معرفت کو دیکھیں کہ اس بچے کی عالم کی معرفت کیا ہے۔ موت اصل میں انتقال ہے اس عالم مادہ سے دوسرے عالم کی طرف، اس ٹرانسفارمیشن کو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، اور شہد سے میٹھا، ہاں، اور کہہ رہا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے۔ تو یہ تو ایک سینٹنس ہے نا اس رات کا، اس رات تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے جو ہم سنتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں سے انالائز کریں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے ڈیزگنیشن، مقام، شہرت، دولت،
اور جس کے لیے ہم حق پامال کرتے رہتے ہیں، دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اصل قرآن بھی یہ کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اصل آخرت ہے، اور یہی وہ پورا سینیریو ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، عالم جتنا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے، مگر تم اگر خدا کی طرف جاؤ گے تو خدا تمہیں ختم نہیں ہونے دے گا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ واحد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر مرنے والے جیت گئے ہیں، مرنے والے جیت گئے اور جیتنے والے آج بالکل ختم ہیں، ہار گئے ہیں، مطلب کہیں وجود نہیں ہے، کہیں نام نہیں ہے۔ اچھا، ایک اس سارے عمل میں ہم جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو، اللہ کے اس رستے کو جو بتائے ہوئے، وہ اس کو چھوڑ کے ہم تو کیا آج ہماری پستی کا، آج ہماری غربت کا، آج ہماری اس محرومی کا، آج ہماری اس وقت جو حالت ہے، اس کا پھر معاملہ ہی یہ ہے کہ ہم اس رستے کو جو اتنی سختیوں میں امام جو جھیل کے وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم آسانیوں میں بھی اس رستے کو نہیں اپنا رہے، تو آج حالت ہماری ہے۔ جی دیکھیں نا، اس میں نے بتایا نا کہ جو دو فیکٹر ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل، جب ہم ان کو پہچانیں گے نہیں تو ہم دونوں ہی کا شکار ہیں۔ امام حسین نے وہ جو کربلا کے میدان کے اندر وہ جس چیز کو بلند کیا، اس میں ایک ظاہر ہے انسان کے اپنے اندر کی چیز تھی کہ جس کو امام نے اجاگر کیا، جس کو جاگ گیا وہ ادھر آ گیا۔ دوسرا، امام بتا رہے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے وہ ظلم آپ کا اپنا ہو، کیونکہ انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے ظلم تو نفسی دعائے کمیل کا جملہ، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ نفس پہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ یعنی وہ کام کر رہا ہے جو خدا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، جب میں اس ظلم کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھاتا، یا اس ظلم کے لیے یا اس عدالت قائم کرنے کے لیے اپنا کردار پیش نہیں کر رہا ہے، جس حوالے سے بھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں دھکیل دیا جاؤں گا، پھر دیوار کی طرف لگا دیا جاؤں گا۔ یہی ہو رہا تھا وہاں، یہی ہونے جا رہا تھا وہاں۔ لیکن امام نے اس عدالت کے پودے کو لگایا، اور اس پودے کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سیراب کیا، کہ جو اب تناور درخت بن چکا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لوگ کاٹنا چاہتے ہیں، مگر کیونکہ اس کی جڑوں میں خون حسین ہے تو اسے کوئی اکھاڑ نہیں پا رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے مفکر، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، جب وہ عدالت کی بات کرتا ہے، جب وہ ظلم کے مقابلے کی بات کرتا ہے، تو وہ امام حسین کی بات کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک پوری دنیا میں استعارہ کے طور پر ہے جو کربلا کا واقعہ ہے، جو امام کا واقعہ ہے۔ یہ تو جو مورخین جنہوں نے تحقیق کی وہ تو لکھتے ہیں کہ تمام جنگ کو دو شہزادوں میں دیکھتے دیکھتے جب وہ آتے ہیں کہ جناب علی اصغر پہ کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ جنگوں کی صورتحال نہیں ہوتی ہے کہ 6 ماہ کے بچے کے حلق پہ اتنا بڑا وہ تیر لگے۔ ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ شب عاشور کے حوالے سے کہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے شب عاشور کا، اس پہ مزید گفتگو، ہمیں ایک بریک کی جانب ناظرین بڑھنا ہے، بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، مزید بات ہوگی۔ اعجاز لوح عشق برابر دکھائی دے، بہتر رقم کروں تو 72 دکھائی دے، اسلام اور حسین تو بچپن کے دوست ہیں، اسلام اور حسین تو بچپن کے دوست ہیں، معراج دوستی تہ خنجر دکھائی دے۔ تو توقیر تقی صاحب کا یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہمیں آج موصول ہوا، ہم نے یہ اس میں بڑی ایک گہرائی اور بڑی ایک معنویت کے معراج دوستی تہ خنجر دکھائی دے، اور اس سے پہلے کہ اسلام اور حسین تو بچپن کے دوست ہیں۔ ہم سب یہ تو حسین منی وانا من الحسین کی تفسیر ہے، بالکل ایسے کہ وہ اس میں کہ جب وہ بچپن جہاں سے گزرا ہے اور آخرت تک کی بشارت دے دی گئی کہ آخر کربلا تک کی
چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار جو ہیں وہ دوش نبوت کے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور وہ کیا معاملہ ہوگا۔ آج 9 محرم الحرام اور آخری یہ رات ہے شب عاشور کی، اس کی فضیلت کے حوالے سے میں چاہوں گا ضرور بتائیے گا کہ لوگ عبادت میں ہوتے ہیں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت آپ ضرور اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شب عاشورہ سخت رات ہے اہل حرم پر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو جو ہے وہ تیار کر رہی ہے۔ اصحاب اپنے خیموں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی نہ جائے اہل حرم کا۔ اہل حرم کہہ رہے ہیں کہ وہ مہمان ہیں، ہم نے ان کو بلایا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے چلے جائیں۔ یعنی گویا عشق اتنا سرایت کیا ہوا ہے کہ ہر شخص اس عشق میں پہلے اپنے آپ کو جلانا چاہتا ہے۔ شب کیونکہ بہرحال غم کی شب ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کی شب ہے آپس میں بہن بھائی کی، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم اس شب میں مغموم رہیں، دوسرا یقیناً اعمال بھی ہیں مفاتیح الجناح کے اندر کتابوں میں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، ہم بھی اپنی شب کو امام حسین علیہ السلام نے جیسے تقسیم کیا، ہم بھی ماتم، عزاداری، مجلس، تلاوت، عبادت میں اس شب کو گزاریں اور اس معنویت کو حاصل کریں، معنویت کو حاصل کریں۔ کیونکہ دیکھیں وہ اصل، دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک شب ایسی ہے کہ جس مقصود جگراتا نہیں ہے، ہاں مقصود یہ نہیں، مقصود جگراتا نہیں کہ بس آپ سے جاگ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، نہیں، اصل اس شب میں آپ دیکھیں نا کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے اس شب میں آخر ایسا کیا کیا کہ دوسرے دن وہ اس مقام پہ چلے گئے کہ آج پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے۔ اللہ یقیناً اس شب میں انہوں نے اپنے اندر ان چیزوں کو سمیٹا ہے، ایسی چیزوں کو سمیٹا ہے جس میں پہلی چیز معرفت ہے اپنے امام کی، کیونکہ جب کہا کہ چلے جاؤ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کہا آپ کے بغیر زندگی، یعنی جانتے ہیں کہ اگر امام زندگی میں نہیں ہے تو زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ ماں ترختوں کا یا حسین، ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں، کیسے تصور نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک اگنیشن سا، ایک سا کہ ہم ابھی وقت کے امام کے بغیر ہیں، کہ بہرحال وہ مکاتب میں کوئی کہیں پیدا ہونا ہے، کہیں پر جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے، لیکن بہرحال امام تو ہے متفقاً علیہ ہے۔ ایون دوسرے ادیان بھی جو ہیں وہ اس شخص کا، منجی بشر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اصل کربلا آج ہمیں ظہور کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ جہاں چند لوگ اس دشت کے اندر اپنے پورے وجود کو امام حسین پر، کہ جو امام حسین کوئی ذاتی شخصیت یا کوئی ایک ملکوتیت نہیں، نمائندہ الہی ہے، اس پر قربان کر رہے ہیں، اور وہاں امام حسین اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کے اوپر کیا کر رہے ہو۔ معنویت تو وہی ہے کہ میں بھی آج کی شب اپنے وقت کے امام سے کہوں کہ ماں درختوں کا یا ابا صالح، مولا میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں۔ بالکل یہ چیز ہمیں احساس دلائے گی۔ بعض اوقات ہم ماضی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ہوتے۔ ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ یہاں پر اب کاش نہیں ہے، یہاں ہے، ہو جاؤ۔ اب یہ جو ہونا ہے نا، اصل یہ ٹرانسفارمیشن ہے۔ صحیح، اپنے وجود سے اپنے آپ کو باہر نکالو اور صاف کرو، خود ہو جاؤ۔ تو آج کی رات یہ موقع ہے اپنی ٹرانسفارمیشن کا، بالکل یہ بڑا قسیم ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام جو ہے وہ ہدیہ کریے۔ بالکل، میں صبح عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوتا ہے، تو میں شہادت علی اکبر کے حوالے سے نوحے کی چند اشعار پیش کروں۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر،
مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، ارے مقتل کی طرف کون مجھے لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، اور احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، ارے میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، ارے تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، اور ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، اور بابا میرے پوچھے جو کہاں دیر لگائی، کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی، ارے لگ جاؤ گلے آ کے، لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر۔ علامہ صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی جانب ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، کربلا میں جو اتنی بڑی قربانی کا ہونا، اس کے بعد ظالموں کے سامنے ڈٹ جانے والے، وہ مجھے افتخار عارف صاحب کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اور یہ ظالموں کا ڈر ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے، وہاں وہ حسینی ایک لشکر بن کر وہ کھڑے ہیں، نہ ان کے پاس بندوق ہے، نہ ان کے پاس گولیاں ہیں، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے، اور سامنے ویسا ہی لشکر ہے جیسے یزیدی لشکر ہے۔ تو یہ ایک وہ طاقت، وہ قوت، وہ جو کربلا سے مل رہی ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ وہ طاقت اور قوت کلمہ حق بلند کرنے کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو دربار یزید میں کھڑے ہو کے آج وہاں بات کرنے والے اسی طرح بات کر رہے ہیں، اور جو وہاں تیغ و تفنگ کے آگے کھڑے ہیں وہ بھی ویسے ہی کھڑے ہیں، وہی منظر ہے آج۔ جی دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ کربلا کے بعد کربلا اس وقت بھی جو یزید دشمن اپنے آپ کو کہ یہیں ختم ہو گئی ہے، اب آگے کچھ نہیں ہوگا، لیکن فارسی کا مشہور مصرع ہے کہ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی۔ تو اصل واقع کربلا دو کردار پیش کرتا ہے۔
ایک حسینی کہ اسلام پہ فدا ہو جاؤ، ایک زینبی کہ اب جب زندہ ہو تو اسلام کی تبلیغ کرو. اب یہی دو کردار ہیں پوری تاریخ میں. اب اگر کہیں کچھ کرنا ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں عدالت قائم کرنی ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر آپ کو انہی کو فالو کرنا پڑے گا. اب کشمیر میں اور جہاں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، دیکھیں وہاں پر لوگوں کو میرے خیال میں کھڑا ہونے کے لیے جو جذبہ چاہیے نا، وہ یہی جذبہ چاہیے. بالکل، ورنہ تو آپ کے سامنے مایوسی ہے. فارمولہ بڑا آسان آپ نے دیا کہ اگر جہاں جان ہے تو وہ پھر حسین کو دیکھ لیا جائے، جہاں تبلیغ ہے وہاں زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھ. آپشن نہیں ہے، اور یہی چیز آپ کو انرجی، رویہ دے گی، ایک طاقت دے گی. ورنہ تو مایوسی ہے نا. اور اگر آپ دنیاوی پیرامیٹر دیکھیں تو آپ تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ جذبہ دیکھیں کہ جب وہاں کہ ایک اتنا بڑا ظالم حاکم اور پورا اس نے اپنا سکیچ کیا ہوا، لوگوں کو خریدا ہوا، ہر چیز، پروپیگنڈے، فتنے، آج کل کے دور میں آپ اس کو میڈیا وار یا ریومرز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، سب کچھ تھا وہاں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود امام حسین نے جو اپنا ایک سسٹم دیا کربلا کے بعد، اور دشمن ان کو باغی بنا بنا کر شہروں سے لے کے جا رہا تھا، مگر وہ ہر شہر سے جاتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرتے گئے. ہاتھوں میں رسیاں تھیں، یقیناً گلوں میں بھی رسیاں، کہیں بیڑیاں، کہیں زنجیریں، وہ سختیاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے وجود سے اظہار کیا. اور ظلم کے مقابلے میں جب اتنا کچھ تو لٹا آئے تھے، اب بچا کیا تھا؟ بالکل. تو انہوں نے دریغ نہیں کی کہ اب اور کچھ جاتا ہے تو جائے، مگر حق کا کلمہ بلند رہے. مفتو جو تھے بظاہر وہ ہر شہر جو ہے وہ فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے اپنی اسیری کے باوجود، اپنی زنجیروں کے باوجود. یہ شاید اس وقت کے لوگ نہ سمجھ پائے، لیکن اس کے بعد آج 1400 سال سے اصل میں وہ ایک کلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا، اور وہ ایک مشہور جملہ کہ یہاں میں آپ کی توسط سے عرض کروں گا، سنا ہوگا یقیناً، کہ جب عمر ابن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہ جب کہا کہ یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا اور یہ ہو گیا کربلا میں، آپ نے کیا دیکھا؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. گویا ایک ایسی کیل کو اس یزیدیت کے تابوت میں لگایا کہ آج تک جو ہے دنیا جہاں بھی یزیدیت کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے، وہاں یہ حسینیت، وہاں یہ رنگ شہادت، وہاں یہ جذبہ ایسا ابھرتا ہے کہ یہ سب ماند پڑ جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہی جذبہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ انسانوں کے اندر وہ لے کر چل رہا ہے، جو ظلم کے خلاف، جو یزیدیت کے خلاف ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا، قسیم آپ کے وقت کا. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اس امید، اس دعا، اس توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی یہ قربانی کو صحیح طور پر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.